किसी को घर से उठाना, गायब करना, मिसिंग करना, ये रोजमर्रा का मामूल है। अब गैस जब निकली ना, पाइपलाइन सीधी पंजाब में दाखिल हो गई। इन्हीं इश्यूज की वजह से आपने ये सोचा कि मुझे सियासत में कदम रखना चाहिए? इस तरह अमली सियासत में आने की शायद नीयत नहीं थी। हिम्मत की, खान ने ठास दिया, कौम ने लब्बैक कहा खान की आवाज़ पे। लेकिन जब भी आपका नाम आता है तो एक हमेशा उसके साथ ये बात कही जाती है कि इनके बयानात थोड़े से मुतनाज़े होते हैं। जो चीज़ देख के, सुन के, समझ के मेरे जहन में बैठ गई तो मैंने वही बयान करना है। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के इलेक्शन जो शायद 9 को हो रहे हैं, वो हम बाइकाट करने जा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि उनकी रिहाई अनकरीब मुमकिन हो सकती है? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर? बल्कि ज़्यादातर 20 से 20 अयाम के अंदर होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। यकीनन ईद का मौसम इस वक्त पाकिस्तान में अपने उरूज पर जा चुका है। लोग अपनी अपनी महदूद वसाइल में रहते हुए ईद को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो चाहे ईद हो, ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो या फिर आम हालात हो, यकीनन हमेशा से हेडलाइंस का हिस्सा रही हैं। कभी मुतनाज़े बयानात के हवाले से, कभी सच बोलने के हवाले से, कभी खुलकर बात करने के हवाले से। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी इन्हीं में से एक शख्सियत हैं, शेख अफजल मरवत साहब। उनको खुशामदीद कहते हैं। मरवत साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम व्यूवर्स को, आपकी टीम को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। सर ये बताइएगा कि हम ईद की बात तो करते हैं, मैं चाहूँगी कि एक आध सवाल हम इस हवाले से ज़रूर करें, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आपको लगता है कि सही मायनों में ईद की खुशियाँ वाकई खुशियाँ रही भी हैं हमारे लिए? ईद की खुशियाँ तो सही मानों में हमसे 2001 में ही रुखसत हो गई थी, जब खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी शुरू हुई और फिर जनाजे निकलने लगे। तबाही, बर्बादी, मौत का रकस, दहशतगर्दी, इसने सत्यानाश कर दिया ज़िंदगी का, निज़ाम ज़िंदगी का, लोगों की खुशियों का। हर तरफ जब हम अपने इलाके में जाते हैं, वो यतीम जो 2001 में या 2007 में लोग यतीम हुए थे, अब शुक्र है अल्लाह के फजल से कि जवान हो गए हैं या नौजवान हैं। लेकिन ईद का मतलब तो तभी आता है ना जब आप अंदर से खुश हो। हमारी ज़िंदगी जो है वो तो अब रहीन मिन्नत है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के साथ, और उस के बदले में जो दहशतगर्दी होती है बॉर्डर पे या हमारी तरफ या उस साइड पे, इसने जनाजा निकाल दिया है खुशियों का। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ऐसा घर नहीं है जो इस दहशतगर्दी की इस जंग से मुतासर ना हुआ हो। ठीक। और फिर हम आदी हो गए ये गम के और फसानों के और रंज के। होते होते जब 2023 आया तो रही सही कसर 2023 ने पूरी कर दी। इससे पहले कोरोना ने जकड़ लिया था पूरी दुनिया को, और 2022 के एंड में और 2023 के आगाज़ में फिर मुल्क में एक नया ड्रामा शुरू हुआ, और 2023 से लेकर आज तक जो मुल्क में हुआ है, इसके बाद किस जालिम का दिल चाहेगा कि वो खुश रह सके। अलबत्ता ये भी नहीं है कि हम इतने मायूस हैं कि हम लोगों को मायूसी का पैगाम उनके बीच पे लाएं। ये एतकाद बना हुआ है कि जो गम, यास, गदाज और अफसोस के जो बादल इस कौम पे उमड़े हुए हैं 2-2.5 दहाइयों से, इसका दायमी हल वही है जो खान ने बताया था, हकीकी आज़ादी। क्योंकि जो लोग अरबाब इक़्तिदार हैं और दायमी अरबाब इक़्तिदार हैं, उनके बस में ही नहीं है कि इस मुल्क के निज़ाम को सही कर सके। करेंसी आपकी डिवेल्यू, कर्ज़े आपके बढ़ रहे हैं, मईशत आपकी बैठ रही है, तरक्की किसी फील्ड में नहीं है। 1947 को जो पाकिस्तान मिला था उसका आधा रह गया है, और आधे का भी इतना बरकस निकाल गए हैं। तो ये वाज़ेह हैं कि जो निज़ाम ममलिकत इस मुल्क में है, चाहे उसको कोई टोटलिटेरियन निज़म कहें, कोई उसको डेमोक्रेसी कहे, कोई इसको कोई भी नाम दे, असल मानों में पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो दायमी तौर पे परपीचुअली मकबूजा है। कोई सही मानों में इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक। लेकिन सर अब आप, अगर मैं प्रोग्राम से पहले आपसे हमारी तफसीली बात हुई, ये आपने टेररिज्म का हवाला दिया, ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा घर हो, ख़ास तौर पर कुछ मखसूस इलाकों में, जहाँ जो टेररिज्म का निशाना ना बना हो।
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جن پالیسیز کے اوپر کام کر رہی ہے کیا وہ ٹیررزم کو کنٹرول کر سکی ہیں؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو چاہے بلوچستان ہو چاہے KPK ہو، وہاں واقعات تو ہو رہے ہیں پھر بھی. میں بلوچستان اور KPK سے زیادہ مثال اپنے حلقے کی دوں گا. لکی مروت سے میرا تعلق ہے اور آپ تو خود اس کے متاثرین میں شامل ہیں. میرا قبیلہ شدید متاثرین میں شامل ہے. ہم نے تو میرا خاندان. لیکن میں آپ کو عرض کروں نا، یوں ادھر سے جاتے جاتے جب عیسیٰ خیل آخری باؤنڈری ہے پنجاب کی جو لکی مروت کے ساتھ شیئر کرتی ہیں دراتنگ کے مقام پہ، اب دراتنگ تک تو امنی سکون ہے اور سکون اور چین کی بانسری بج رہی ہے. لیکن جو ہی دراتنگ میں اب داخل ہوتے ہیں، دراتنگ کے اس پہاڑ پہ طالبان ہے، اس پہاڑ پہ فوج ہے. یعنی کہ ہماری بارڈر جہاں پنجاب کے ساتھ شروع ہوتی ہے، آگے جو ہے میرے علاقے میں بدامنی ہے، ظلم، جبر، قتال، دہشت گردی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور آج بھی میرے حلقے کے لوگ، میں 2-3 دن کی بات ہے کہ میرے اپنے تھانے کا جو DSP تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان، وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اور یہ ہر 2-3 مہینے میں ہوتا ہے. لامتناہی سلسلہ ہے. یا تو اگر بس نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کا دائمی حل نکالو کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک، مذاکرات کریں نا. آپ نے بھی ہتھیار اٹھائے، انہوں نے بھی ہتھیار، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ مریخ سے آئے ہیں. ادھر ہی ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھو. یا اب میں آپ کو بتاؤں نا، ہمارے علاقے میں جو مرضی ہو، لیکن کسی کو گھر سے اٹھانا، غائب کرنا، مسنگ کرنا، یہ روزمرہ کا معمول ہے. اور یہ 8 مہینے، 2 سال، 1.5، آج بھی میرے ہی حلقے کا اور میرے ہی قبیلے کے ایک شخص کو اٹھایا فوج نے، اور میں نے فونے کی کہ بھئی کیوں اٹھایا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، رشتہ داروں کو اٹھانا، جس کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہو پاتے آپ کے خیال میں. یہ ایک وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں گیس نکلی. اب گیس جب نکلی نا تو سیدھی پائپ لائن بچھا دی گئی. 1 میٹر تک تو ہمیں نہیں دیا گیا، پائپ لائن سیدھی پنجاب میں داخل ہو گئی. اور جو لوکل سے ان کو فیسیلیٹیٹ کچھ بھی نہیں دیا ہے. پھر ہمارے علاقے میں یورینیم ہے، اور وہ یورینیم جو میرا علاقے جنریٹ کرتا ہے یا دیتا ہے، سن 88 سے وہاں پہ پلانٹ لگا ہوا ہے. یورینیم کی کھدائی ضلع لکی مروت سے ہوتی ہے، لیکن اس کی کالونی جو ہے وہ میاں والی میں بنائی گئی ہے. 1 روپے جو ہے رائلٹی کی مد میں آج تک نہیں دیا ہے. پھر لکی سیمنٹ جیسا بڑا نام ہے، لکی سیمنٹ آئی ہے پیجو کے پہاڑ پہ، وہ کاٹ رہی ہیں، پولوشن کے معاملات ہیں، پولوشن پھیل رہا ہے. لیکن جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1996 سے لے کر آج تک لکی سیمنٹ نے CSR کی مد میں 1 روپے رائلٹی کی مد میں لوگوں کی فلاح نہیں خرچ کیا ہے. نہیں، بات درست ہے آپ کی کہ یہ مسائل ایسے ہیں، خاص طور پر بلوچستان یا اس قسم کے دیگر علاقوں میں بھی یہی ایشوز ہیں. اچھا، لیکن سر اب ایک چیز ہے، آپ ماشاءاللہ قاضی کے عہدے پر فائز رہے، تقریباً 16 سال آپ نے اس کو دیے. پھر یہ کہ آپ کو خود بھی ان لیگیلٹیز کا پتہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی کبھی آپ کا نام آتا ہے جو کچھ عرصے سے بہت زیادہ سامنے آنے لگا ہے، تو ایک تو یہ کہ انہی ایشوز کی وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ مجھے سیاست میں قدم رکھنا چاہیے، اور اگر رکھا تو کیا خان صاحب کی ایک آئیڈیالوجی آپ کو پسند تھی، یا آپ چاہتے تھے کہ نہیں میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکوں؟ میری اس طرح عملی سیاست میں آنے کی شاید نیت نہیں تھی. میں تو وکیل ہی رہنا چاہتا تھا. 9 مئی کے بعد جو ہماری ٹیم تھی خان کے ساتھ وکلا کی، وہ ہماری ذمہ داریاں مختلف ہو گئی. ہم وکیل سے سیاستدان بننا پڑا. سیاستدان نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے ہاربینجر. ہم ہاربینجر بن بیٹھے، اردو میں اس کو نقیب کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور مجبوری تھی، کیونکہ ظلم و جبر کی وجہ سے اور خان کی ہدایات کے تحت ہماری سیاسی لیڈرشپ ہی موجود نہیں تھی نا. آپ لوگ کیا کرتے؟ انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. بالکل صحیح. تو لہٰذا لوگوں کو نکالنے کا ایک فریضہ خان نے تفویض کیا. لیکن سر اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ایک بڑا مشکل ایک ٹاسک تھا جو میں نے آپ کو دیکھا، اور شاید 2-4 اور لوگ تھے. 9 مئی کے بعد بالکل
क्लीन चिट हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई सामने नहीं आने को तैयार था, कोई बोलने को नहीं तैयार था, जो कहते थे हम पीटीआई हैं बेसिकली, वो सब गायब थे। लेकिन उसके बाद स्पेशली जो 2-4 लोग भी अगर निकले तो उसमें आप सरे फहरिस्त थे। वो चीज़ आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपको निकलना चाहिए ऐसे हालात में जब कोई भी नहीं निकल रहा था? असल में जो हम पे बीती 2008 से लेकर 12-13 तक जो हमने ज़ुल्म जबर देखा दहशतगर्दी की इस जंग में, और जो तकालीफ उठाई, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ये जो तकालीफ जो 9 मई के बाद गुजर रही हैं या आई हुई हैं, शायद वो अशर अशीर ही नहीं है उन तकालीफ का। तो लिहाजा एक तो ये थानेदारी, बदमाशी, अगवा करना, गुंडागर्दी, ये हमारे लिए कोई इतनी अहम चीज़ें ही नहीं थी कि जिससे हम ये समझते कि दीगर लोगों की तरह हम भी डर जाते। यानी डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम इससे बदरजा बदतर हालात से गुजरे थे। ठीक। और दूसरी बात ये है कि वेन्यू खाली था, मैदान खाली था, जिसने हिम्मत कर ली उसने मैदान मार लिया। तो लिहाजा लीडरशिप बेचारी अपनी मजबूरी की वजह से अंडरग्राउंड थी, हिम्मत की, खान ने ठास दिया, कौम ने लब्बैक कहा खान की आवाज़ पे, और जिसने डिलीवर किया वो कामयाब रहा। कामयाब अच्छा, हुआ। जी, आप तो सर वैसे मतलब कामयाब से भी ज़्यादा एक कदम आगे रहे। आपके हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, पूरी दुनिया में आपके टिकटॉक हो, आपकी वीडियोज़ हो, बड़ी जल्दी सर्कुलेट होती हैं। लेकिन जब भी आपका नाम आता है तो एक हमेशा उसके साथ ये बात कही जाती है कि इनके बयानात थोड़े से मुतनाज़े होते हैं, थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, डाइजेस्ट खुद पीटीआई को भी समटाइम्स नहीं होते, बाहर के लोगों को तो एक दूर की बात है। तो क्या वजह है कि आपका जब भी जिक्र होता है कंट्रोवर्सी के हवाले से होता है, या आपकी शख्सियत है कि सच बोलना आप मुनासिब समझते हैं? मतलब वजह क्या है कि आप किसी से डरते भी नहीं हैं और आप बात भी कर देते हैं? असल बात ये है कि हम जब मीटिंग्स करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं क़यादत के साथ, पार्टी के ऑफिस बियरर के साथ, तो ये तो हमारी तरबियत ही नहीं थी कि वहाँ सुन के समझ के पब्लिक में आके कोई और बयान देना है। सही। क्योंकि जो चीज़ देख के, सुन के, समझ के मेरे जहन में बैठ गई तो मैंने वही बयान करना है। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये उगदा खुलता जा रहा है कि नहीं जनाब, आपने तो हालात के साथ बयान को तब्दील करना है। बात ये सियासतदान ऐसे ही करते हैं। सियासतदान ऐसे ही करते हैं, लेकिन खान साहब जो है ना वो नहीं करते हैं। ठीक। और हम खान साहब के फॉलोवर हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो सच है, कल आज मैं एक बात करूं और दरोग गोई पर मबनी हो और 2 दिन बाद साबित हो जाए कि झूठ थी, तो क्रेडिबिलिटी आपकी ख़त्म होती है। दूसरी बात यह है कि मैं झूठ क्यों बोलूं जब मेरी पार्टी का नैरेटिव भी सच्चा है। ठीक। और मेरी पार्टी जो है एक हक और सदाकत के लिए फ़ाइट कर रही है। मेरा ख्याल है कि इस हक और सदाकत पे झूठ के जो तड़का है ना, वो शायद हमारे काज से मुताबिकत नहीं रखता है। और एक बात और भी है, वो ये है कि मैं अपने अंदर ये फील करता हूँ कि अगर मेरे हवाले से पार्टी के कुछ लीडर हजरात ने कोई बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मेरा ये तरीका रहा कि मैं भी चिमट जाता हूँ। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं? हाँ, नहीं, और वापस जवाब भी दे देता हूँ, जिससे फिर स्पार्क हो जाती है कंट्रोवर्सी। बिल्कुल। और इससे खान साहब ने मुझे कई दफ़ा एडवाइस किया कि इससे परहेज़ करो। और अब कल चंद दिन पहले मैंने जाके ये तहैया किया कि बाकी ग्रेस तो इसी में है। अगर वो लोग जेलस हैं, कुछ भी है, क़यादत है, कोई गलतफहमी है, तो बोलें जो बोलते हैं। मैंने अब ये फैसला कर दिया है कि मैं अपनी पार्टी की क़यादत को कोई जवाब नहीं दूंगा। यानी आप उनको फुली इग्नोर करेंगे अब? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब एक चीज़ है, वो ये कि इस पार्टी में कुछ लोग अगर आपको लेग पुलिंग करते भी होंगे या रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट भी करते होंगे, जो ये चाहते होंगे कि मुश्किल इशूज़ के ऊपर मरवत साहब को आगे करना चाहिए। तो एक तो ये कि उन लोगों को यकीनन आप उन लोगों को एड्रेस तो करेंगे या उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप सामने आए और आपको स्पेस मिला पीटीआई में, तो कुछ एहसानात का सिलसिला भी रहा होगा। आपको क्या लगता है कि आपकी जो अपनी शख्सियत है उसको सामने रखते हुए अगर किसी स्टेज पे किसी ने एहसान किया हो तो फिर आप उसको बदला कैसे देंगे? अब जिस तरह खान साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में आपको एक स्पेस दिया, आपको लीडरशिप की तरफ लेके आए, तो आप उनको रिटर्न कैसे करेंगे? खान साहब और मेरा जो मसला है वो तो खान साहब और मेरे बीच हैं। ठीक। मैंने तो जो किया है वो बेसिकली
اسی نقطۂ نظر سے کیے ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں. نیریٹو ہے ان کا، جو نیریٹو ہے، ایک کاز ہے. وہ اپنی جنگ تو نہیں لڑ رہے نا. ان کو کیا ضرورت ہے 71 سال کی عمر میں جا کے جیل میں بند رہنے بیٹھنے کی؟ بالکل کر لیتا نا نواز شریف کی طرح ڈیل کر لیتا، آرام سے کہیں لندن میں بیٹھا ہوتا، اور یہ اتنی تکالیف کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا. احسان کی بات اگر ساری زندگی کی بات کر رہی ہیں، اس دور میں تو احسان کیا ہوا، بھاری پڑی ہے، تکالیف ہی اٹھانی پڑی ہیں. اور خان صاحب کے تو وہ تو محسن ہیں پوری قوم کا، اس کی بات تو میں کیا جواب دوں کہ اس کے احسانات ایک نہیں، اس کی ایک ایک دن جو ایک ایک رات وہ جیل میں کاٹ رہے ہیں، یہ احسان جو ہیں پوری قوم 10 سالوں کی، وہ ہندی کا لفظ ہے تپسیا سے بھی اس کو جو ہے بدلہ نہیں دے سکتی ہے. میری ذات تک زندگی میں مجھ پہ شاید ہی کسی نے احسان کیا ہو، اور اگر کیے ہیں 1 یا 2 لوگ ہوں گے. میں نے زندگی میں اتنی نا امیدیاں دیکھی اور اتنی دفعہ جو ہیں لوگوں سے امیدیں باندھ کے مایوس ہوا کہ اب میری زندگی کا یہ ایک فلسفہ بنا ہوا ہے کہ کبھی کسی انسان سے احسان کی توقع مت کرو. جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو وہ مایوسی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بندے کو کھا جاتی ہے، کمزور کر دیتی ہے. میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ساتھ میں نے مختلف اوقات میں، احسان کا لفظ تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں کبھی زندگی میں احسان گنواتا نہیں ہوں، اور یہ میرے ظرف سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کروں پھر اس کا کوئی تانا دوں. لیکن بعض معاملات میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں جو وہ بیسیکلی ان کا خیال تھا کہ ہم اس سے کام نکلوا رہے ہیں اپنی مطلب کے کام، اور مجھے کہا بھی جاتا تھا. میں نے ایسے لوگوں سے 2012-13 میں مایوس ہوا تھا جب بہت زیادہ ہمارے خطے میں بدامنی تھی. میں اب مختصراً یہ کہوں گا کہ میں اب نہ احسان لیتا ہوں. یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے 9 مئی کے بعد، آپ یقین کریں کہ اس میں اتنے کنونشن، جلسے، اکیلے کیا آپ نے بہت جلوس، حتیٰ کہ کسی سے 1 روپے ہم نے نہیں مانگا کہ پیٹرول کی مد میں دیں، بینر کی مد میں دیں، کرائے کی مد میں دیں، لوگوں کو لاجسٹک کی مد میں دیں. آپ یہ بلیو کریں 73 ہم نے کیے، اور یہ ساری کی ساری اپنی مدد آپ یعنی خود ہی اپنی جیب سے کیے، یا جو ورکر آتے تھے وہ خود ہی اپنا خرچہ کرتے تھے پیٹرول. تو لہٰذا خان کے قصہ علیحدہ ہیں، وہ تو پورے قوم کے محسن ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، تھوڑا سا اب میں کچھ ایک سوال پولیٹیکل کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ اب آپ نے کچھ دن پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹی سے جو بھی رفٹس آپ کے خلاف ہوں آپ لیکن اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن پارٹی کے کچھ میوچل ڈیسیجنز بھی ہیں، جیسے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ان کا سٹانس تھا، سینٹ کے حوالے سے تھا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کی کوئی اس پہ کلیئرٹی موجود ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ میں صرف لاسٹ ایک پولیٹیکل کویسچن آپ سے کرنا ضمنی الیکشن جو ہے نا، جی وہ تو ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور بار بار ہم نے امیدواران کو کہا کہ جائیں ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دیں اور ہائی کورٹ میں ریٹ کریں، تاکہ اگر وہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہ دے یا کنونشن یا کمپین کی تو ہم عدالت سے حکم نامے حاصل کر لیں، جس طرح اسلام آباد میں ہم نے جلسے کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی. سر وہ بھی بڑی مشکل سے ملی ہے. نہیں، وہ اس معاملے میں جو کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب نے ہمیں پہلی پیشی پہ ہی اجازت دے دی. لیکن ڈیٹس بڑی چینج ہوتی نہیں اس کی، میرے خیال ہے 23 مارچ پھر 30 مارچ، چلیں خیر وہ بھی ایک وہ تو جلسے کی ڈیٹ چینج ہوتی رہی. تو جہاں تک سینٹ کے الیکشن ہیں، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین، وہ تو جو ایپیکس کمیٹی ہے جس کو پولیٹیکل کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، انہوں نے تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے الیکشن جو شاید 9 کو ہو رہے ہیں وہ ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا اب سر 2-3 پہلو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں، ابھی توشہ میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ رہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس پر تو ان کو ضمانت مل جانی چاہیے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو خان صاحب کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی ان کو تو 2-3 سال جیل میں رکھا جائے گا، وہ اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی والوں کی عید شاید ڈبل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز تھے اب سب ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ جی یہ کیا کیسز ہیں. توشہ خانے کی حالت یہی تھی جس میں خان کی سزا معطل ہو چکی ہیں. توشہ خانہ ریفرنس جس پہ یہ کمنٹس آئے، سائفر آپ نے بار بار کمنٹ سنے،
اور اس کے علاوہ عدت کا کیس، یہ 4 کیسز ہیں جس میں خان جو میجر ہیں جی بالکل. تو لہٰذا کیسز بنتے ہی نہیں تھے اول روز سے. یہی تو رونا تھا. اور 6 جج صاحبان نے اسی پہ تو لیٹر لکھا ہے. نظامی انصاف کو کمپرومائز کرنے کے لیے دخیل کاری کی گئی. ایسے ایشوز سے کرمنل کیسز بنائے گئے جو کرمنل نظامی انصاف میں کوئی اس میں مندریاں نہیں ہے، کرمنالٹی نہیں ہے. تو لہٰذا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ یہ چلے گا کہ یہ سارے کیسز بنتے ہی نہیں تھے. خان صاحب نے مفت میں 1 سال کی قید یا اسیری گزاری. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی رہائی عنقریب ممکن ہو سکتی ہے؟ 1 مہینے کے اندر. 1 مہینے کے اندر، بلکہ زیادہ تر 20 ایام کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے سوائے وہ القادر ٹرسٹ کیس جس کو انہوں نے ٹاپ گیئر ڈالا ہوا ہے. لیکن اس کیس میں بھی اس دن شہادت کے دوران وہ سارے کیس کا شیرازہ ہی بکھر گیا. کیونکہ اس کیس میں بھی خان نے جو القادر یونیورسٹی کا جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا انہوں نے آ کے بتا دیا کہ 1 ٹکی کی نہ خان صاحب نے نہ ان کی اہلیہ نے کوئی مفاد اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی پبلک ٹرسٹ ہے نمبر 1، جو 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ سرکار کے خزانے میں جمع ہے. تو جرم کیا ہوا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ، وہ یہ کہ عید کی پھر وہی بات کہوں گی کہ عید ویسے ایک فیسٹیول ضرور ہے، لیکن یہ کہ چلیں کچھ بھی ہو، پولیٹکس اپنی جگہ اور مشکل حالات اپنی جگہ، لیکن عید کے موقع پہ ایسی کوئی اوکیزن ہوگی کہ آپ کو لگتا ہو کہ چلیں یہ اگر کیا جائے تو اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے یا دوستوں کے ساتھ، کس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ عموماً آپ کا ایک پرسیپشن ہے اینگری ینگ مین والا، تو اس لیے بڑا مشکل ہے. ینگ تو خیر نہیں ہوں. اچھا میں آپ کو عرض کروں، نہیں، فین فالوئنگ میں خواتین بہت ہیں آپ کی، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. مجھے آپ یقین کریں اندازہ ہے آپ کو اس کا؟ نہیں اچھا، میں کبھی کہاں پہ دیکھوں، میرے پاس وقت کدھر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے میں آپ کو یہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا، 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خوشی دیتی ہے. مثال کے طور پہ میں زندگی بھر ایک فیملی مین رہا ہوں. مجھے اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے بڑی عقیدت ہے، پیار ہے. تو وہ میں چاہتا ہوں یہ چیز جو مجھے خوشی دیتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو گاڑی میں بٹھا کے کہیں لانگ ڈرائیو پہ نکل جانا. عموماً میں یہ کیا کرتا تھا. 1 سال سے میں اپنی فیملی سے ٹائم نہیں دے پا رہے. ٹائم نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا. وہ تو پہلے 7-8 ماہ تو میں نے ان کو بیرون ملک رکھا کیونکہ جو حالات تھے ملک میں. اور جب لایا نا تو تیسرے دن ہی یہ میرے گھر میں گھس آئے اور بچوں کو اس تکلیف سے اور ٹراما سے گزرنا پڑا. لیکن اب جو ہے عید میں بیسیکلی مجھے میرے اپنے لوگوں سے ملنا بڑا اچھا لگتا ہے. وہ آتے ہیں کیونکہ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں فوت ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جو ہے کسی نے مرڈر کر دیا. یہی خوشی کے یہ چند لمحات ہوتے ہیں جہاں وہ لوگ آتے ہیں. غریب لوگ ہیں ہمارے علاقے کے، ان کو دیکھ کے، اور میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں ہمیشہ کہ شاید دوبارہ نہ دیکھنا مل سکے. تو ایک تو اپنے لوگوں سے ملنا، دوسری بات یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے. میرے علاقے کے لوگوں نے مجھ سے انتہائی، اور خان صاحب کی وجہ سے بہت ہی پیار اور محبت کا اظہار کیا. بہت ہی بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کیا. جو پسماندگی ہیں، جو بدامنی ہیں، جو بے روزگاری ہیں، جو علاقے میرا جو ہے اس کا تو شرازہ ہی نکلا ہوا ہے. میں نے ابھی سے 1 ماہ میں ضائع نہیں کیا ہے، اور میں نے اپنے علاقے کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے. اینڈ آئی مین اٹ. میں یہ ضرور اگر یہ موقع ملا تو 20 سال بعد بھی جو نسل آئے گی وہ کہے گی کہ قوم نے ایک صحیح فیصلہ کیا تھا، صحیح سیاسی قیادت کو آگے لائے تھے. اس عید پہ جو ہے یعنی جتنے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے روایتی فیسٹیول ہے، بچوں سے ملنا، پھر تمام عزیز و اقارب سے ملنا، لازماً خوشی کی بات ہوتی ہے. ٹائم ان کے ساتھ گزارنا، ٹائم گزارتے ہیں. ہم نشانہ بازی کرتے ہیں عید کے دن. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی ہے پینڈا، یعنی جو سر بالکل وہ ڈش ہوتی ہے، وہ ہم بالکل وہ. اس کے علاوہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، گلے ملتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بخیر و خوبی گزر جائے. ہمارے ہاں بدامنی بہت زیادہ ہے، دہشت گردی ہے. تو نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن جتنا ٹائم آپ لوگوں کو دیتے ہیں یقیناً میرا خیال ہے ان کے لیے یہ بھی بہت خوشی کی بات ہوگی. چلتے چلتے ایک آخری سوال سر، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ درخواست جو کہ 6 ججز کے حوالے سے پرسیو کی گئی تھی، اس کے اوپر چلیں اب اپریل کے آخر کی تو تاریخ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو 6 ججز نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں کہ جی انٹرفیئرنس سیکورٹی اداروں کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اتنے ہاٹ ایشو کے اوپر انٹروین کر کے کوئی فیصلہ کر سکیں گے؟ کیونکہ ان ایشوز پہ تو پر جلتے ہیں لوگوں کے. میرا خیال یہ ہے
کہ سوشل میڈیا نے جو ہیں اب انفلوئنس کرنا شروع کر دیا ہے ریاست کے ہر آرگن کو، اور اس کی طاقت جو ہے نا وہ بذاتی ہی اس کی اپنی طاقت سوشل میڈیا کی وہ ریاست کے طاقت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑا ہے وہ تو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بلیک آؤٹ تھے، اور سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ عقدہ کھلا کہ 9 مئی کیا تھی، اور 9 مئی کے نام پہ پی ٹی آئی کے ساتھ 8 فروری کو کیا ہوا، 8 فروری کو جو ہوا 8 فروری کو جو ہوا، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے خود یہ بیان دیا ہے، اور جو کمیشن کے چیئرمین تھے، کہ سوشل میڈیا کا پریشر، اور یہ جو اب مقدمہ ہے نا، یہ مقدمہ اب چیف صاحب اکیلے کی بس کا نہیں ہے کہ وہ جس طرح اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہیں، کیونکہ اب اس میں پوری قوم کے سٹیکس انوالو ہیں، اور پھر پوری عدلیہ کی، اور اس سے جان چھڑانا کوئی آسان نہیں ہوگا کہ اس کو جی اسی پہ نپٹا دیں کہ جی آ گئے اور یقین دہانی کرا دی کہ آئندہ نہیں ہوگی۔ جو ہوئی ہیں اسی کا احتساب ہونا چاہیے، وہ اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر یہ ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فارم 45 کو فارم 47 کے ذریعے بھی ڈیفیٹ کیا گیا، اور جو عدالتی نظام تھا بشمول الیکشن کمیشن جس کے پاس قاصائی جوڈیشل پاور ہے، وہ بھی کمپرومائز ہوا، وہاں پہ بھی دخل کاری ہوئی، اور یہ ساری چیزیں پھر دیکھنی چاہیے کہ دخل کاری کہاں کہاں کس شکل میں کس انسٹیٹیوشن میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یقیناً یہ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سے سوالات باقی ہیں شیخ افضل مروت صاحب، لیکن سر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کسی اور نشست کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح بڑی بے باک اور سچائی سے بھرپور گفتگو ہم نے مروت صاحب کی سنی، لیکن ہلکے سے عید کے ٹچ کے ساتھ۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔